अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। और आज के दिन भी मौसम की जो सूरत हाल है वो भी अच्छी ही रहेगी। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है और कहीं पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई आलमी सतह पर मनाया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से या आबादी के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि 1950 में 2.5 अरब इस दुनिया की आबादी थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब 8 अरब तक पहुंच चुकी है। तो किन मसले मसाइल का हमें सामना है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है, तो रिपोर्ट आप देखिए। 8 अरब से ज़ायद जिंदगियाँ, लामहदूद इम्कानात, आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन, हुकूक और इंतखाब के मामले पर दुनिया की बढ़ती आबादी बोझ बन रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी आबादी कंट्रोल कर चुके, जबकि तरक्की पजीर दुनिया में बेहंगम बढ़ती आबादी वसाइल पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई और गुर्बत के घेरे में आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 15 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 2017 के नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों ने बढ़ती आबादी और माहौलियाती तनज़ली को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। पाकिस्तान 23 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी मदनी और मुआशी वसाइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त आबादी की जो शरह ग्रोथ के हिसाब से वो बहुत ही हाई है और हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि हम पॉपुलेशन की जो फैमिली प्लानिंग के जरिए कोशिश करें कि ग्रोथ रेट को कम कर सके। तवानाई, खुराक और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के बहरान का सामना है। तालीम और सेहत के मसाइल के अलावा लाकानूनियत के फैलते दायरे भी बेहंगम बढ़ती आबादी की वजह से है। पाकिस्तान को आबादी पर कंट्रोल के हवाले से आलमी अहदाफ के हुसूल के लिए जरूरी और तेज रफ्तार इकदाम करने हैं। हर साल 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट पहुँच रहे हैं, जिसके लिए 7% ग्रोथ जरूरी है। 2045 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना होने का इम्कान है। इसलिए मुतवाज़न आबादी और वसाइल मुआशरती और मुल्की तरक्की की बुनियाद बन सकते हैं। जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से बात हो रही थी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगले चंद सालों में ये पॉपुलेशन जो है वो और भी ज़्यादा मज़ीद जो है वो बढ़ सकती है। और पाकिस्तान उन ममालिक में से एक मुल्क जो है वो कंसिडर किया जाता है जिसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों के सिलसिले की तरफ और आपको बताते चलूँ कि डेली किसी न किसी ऐप में अपडेट्स आ रही होती हैं और कोई ना कोई नया फीचर जो है वो मुतारिफ हो रहा होता है। तो गूगल ने भी इसी तरीके से एक और नया फीचर मुतारिफ करवाया है और गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन जो है वो उसमें आसानी जो है उन्होंने पैदा की। और आसानी क्या है जी कि आप जो है अपना कैलेंडर, आप उसमें कोई भी अगर डेट जो है वो फिक्स कर रहे हैं या कोई भी आप अपना इवेंट जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, तो वो अब आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए जो है वो उसमें शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन जो है वो इसमें शामिल किया जा रहा है और जिसका मतलब है कि इवेंट के मुंतज़मीन बड़ी तादाद में लोगों को इनफरादी तौर पर ईमेल किए बगैर ही मदऊ कर सकेंगे। वो सिर्फ आपने शेयर करना है। जो लोग उसमें आना चाहते हैं वो येस या नो का बटन दबा के आपको अपनी मौजूदगी के बारे में बता सकते हैं कि वो इवेंट अटेंड करेंगे या नहीं अटेंड करेंगे। वैसे ये वाला फीचर ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर मौजूद था कि वहाँ पर आप इवेंट डालें और इवेंट में इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता था। आई डोंट नो कि गूगल ने ये इतनी देर बाद क्यों लॉन्च किया है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है जो इसकी ज़रूरत पेश आई। वेल, एक अच्छी अपडेट है और अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इसको करें। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे स्वीडन का, जहाँ पर माहिरीन ने एक स्पीकर नुमा आला बनाया है जो आवाज़ को जज्ब कर लेता है। और किस किस्म का शोर, कभी आपको स्पीकर का शोर तंग करता है, कभी गली मोहल्ले का शोर तंग करता है आपको, कभी हवाई जहाज़ का शोर, इवन हवाई जहाज़ के अंदर बैठे हुए लोगों को तंग करता है। तो उसको हल करने के लिए एक जिस तरीके से 4 इंच चौड़ी एक दीवार होती है, ठीक है, तो वो उस दीवार के मुताबिक तकरीबन 4 मीटर मोटी ये दीवार है और इसके मुताबिक ये जो शोर कम कर सकती है वो बनाया है इन्होंने आला। और यूं तकरीबन 17 मिलीमीटर इंतहाई बारीक आवाज़ 20 हर्ट्ज़ की उसको ये कंट्रोल कर सकता है। और इसके जवाब में स्पीकर एन उसी तरह पैटर्न बनाती है जो हल्की मौसीकी की सूरत में खारिज होती है और शोर को काटती है। लाइक आपको अगर आवाज़ आएगी भी ये वॉइस कंट्रोल के बावजूद तो फिर भी बहुत मध्यम सी आवाज़ आएगी, लेकिन आपको उस तरीके का शोर तंग नहीं करेगा। तो ये स्वीडन के माहिरीन ने नई ईजाद किया। तो ये बहुत अच्छी जो है वो एक टेक्नोलॉजी भी आ गई और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है, क्योंकि यूजुअली लोग जो है वो शोर से बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं या नॉइस कंट्रोल के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सो इट्स अ गुड
गुड एडिशन इन द टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ेंगे जी, पाकिस्तानी नौजवानों के बारे में हम रोज़ ही कोई ना कोई उनका कारनामा जो है वो शामिल करते हैं, और अब सऊदी अरब में जो गेम्स हो रही हैं टेकन 7 के नाम से, उनमें भी पाकिस्तानी नौजवानों ने मुल्क का नाम रोशन किया है। टेकन 7 के नाम से जो गेम्स हो रही हैं उन्होंने उसमें पाकिस्तानी नौजवानों ने एक ट्रॉफ़ी अपने नाम की है, और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ई गेम्स के फाइनल राउंड में 3 रुकनी पाकिस्तानी नौजवानों की टीम ने ई गेम्स में अपनी महारत का भरपूर इस्तेमाल किया और जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर टेकन 7 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सो एग्जैक्टली अब आपको ये बताते हैं कि ई गेम्स में पाकिस्तान बहुत आगे निकल रहा है, और टेकन 7 ये टेकन सीरीज़ एक ऐसी गेम है जो फाइट बेस्ड गेम है, लेकिन इसके ऊपर जनूबी कोरिया ने ही बनाई है ये गेम, और जापानीज़ ने भी इसको खेला, लेकिन एट द एंड जनूबी कोरिया को हराना इस गेम के अंदर ये बहुत एक अप्रिशिएटेबल कंडीशन है। आप लोगों को ई गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ भी देना चाहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं जो कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, काइंडली पाकिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा ई गेम्स के कंपटीशन होने चाहिए, क्योंकि जो गेम बना रहे हैं उनको इतने अच्छे से गेम नहीं खेलनी आ रही जितने पाकिस्तानी वहाँ पर जाके अच्छे खेल रहे हैं। इसकी बात कर लें या टोकन की भी बात कर लें, वो भी बहुत अच्छी चल रही है गेम। आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे एक और कामयाबी का जो पाकिस्तान को हॉकी के मैदान में मिली है। वैसे तो हॉकी में हमारी तारीख देखें तो वो बहुत ही शानदार किस्म की तारीख है, लेकिन बीच में कुछ डगमगाते हुए हालात आए। अब दोबारा से अच्छी कंडीशंस आ रही हैं, और बात यूँ है कि पाकिस्तान जो है उसको मेज़बानी मिल गई है जो होने जा रहा है हॉकी के हवाले से कप, और हॉकी फेडरेशन को ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी मिली है, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को पहली मरतबा ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी सौंपी है। 8 ममालिक की टीमों के दरमियान इवेंट अगले साल 13 से 21 जनवरी लाहौर में खेला जाएगा, और 1990 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान 8 ममालिक के इवेंट की मेज़बानी करेगा। और मेंस ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान और स्पेन में होंगे, जबकि वुमेंस हॉकी के क्वालिफाइंग राउंड चीन और स्पेन में खेले जाएंगे। That's a wonderful initiative. बिल्कुल, और पाकिस्तान की कामयाबियों के बारे में हम बात करें, जिक्र करें इन चीज़ों का, तो हम डेली ही बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, और बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी है, तरक्की भी उससे हो रही है और माशी सूरत हाल भी बेहतर हो रही है। इसी तरह का एक इनिशिएटिव जो है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जिसका आगाज़ जो है वो कल किया गया था। उस हवाले से एक सेमिनार भी हुआ, और वो हमने बराह रास्त जो है वो नाज़रीन को दिखाया भी था। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, कल काफ़ी आप लोगों ने उस पर चर्चा सुना होगा आपके आसपास सोशल मीडिया पे, लेकिन बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान एक ज़रात का मुल्क है, और यहाँ पर ज़रात ने बहुत कुछ दिया इस पाकिस्तान को, और आज दिन तक दे रही है। इवन हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रात के हवाले से हो रही है। तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर ये सेमिनार था, जहाँ पर किसान भाइयों की, किसान ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, किसान इत्तेहाद की तरफ से बेशुमार हमें जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने में मिला। और डेफिनेटली ये ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा जो है ये पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, और इसके तहत कहा जा रहा है कि 4-5 साल जो आने वाले हैं उसमें 30 से 40 अरब डॉलर की मुतवक्का सरमायाकारी है, जो तकरीबन 40 लाख से ज़ायद लोगों के लिए रोजगार का मौका पैदा करेगी। और हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं, जिस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेहतमंद बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साजगार माहौल और खालिस ज़री अद्वियात के ज़रिए ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे कल के सेमिनार कैसा रहा, उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें थी किसान भाइयों के लिए, किसान इत्तेहाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो तमाम तर सूरत हाल हमें समझाएंगे भी, क्योंकि ज़राअत के शोबे से डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट का भी उस तरीके से इंटरेक्शन नहीं है अनटिल अनलेस आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जनाब खालिद महमूद खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर ये बताइएगा कितना ज़रूरी था इस वक्त हमारे ज़राअत जैसे अहम मुल्क में एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमें एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत है, कि हम किसानों के ऊपर तवज्जो दें, और ये जो कल मुनक्किद हुआ सेमिनार, इससे आपको क्या पॉजिटिविटी? देखिए जी, अभी आपके प्रोग्राम में बात चल रही थी कि आबादी बढ़ रही है, हम आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जिस तरह हमारी आबादी बढ़े उस तरह एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी, इसलिए अच्छा, और फिर हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो इम्पोर्ट है वो 14 से 15 बिलियन डॉलर की है, हो गई है। डॉलर हमारे पास है नहीं, हम बाहर से हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इतना अपना डॉलर खर्च करते हैं। हमारी जो पिछले साल की टोटल इंपोर्ट थी वो कोई 80 बिलियन डॉलर की थी, और हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि 48.5 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। और 31.5 बिलियन डॉलर जो एक्सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टेक्सटाइल का हिस्सा है, यानी कि कॉटन का हिस्सा है, वो 20 बिलियन डॉलर है। 2 बिलियन डॉलर उसमें सिर्फ राइस का है, 2 बिलियन डॉलर बाकी चीज़ों का मिला के है।
یعنی کہ 31.5 بلین ڈالر میں بھی ایگریکلچر کا 24 بلین ڈالر حصہ ہے. اب جو ڈیفیسٹ ہے 48.5 بلین ڈالر کا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، یہ اگر فرق ختم ہو سکتا ہے تو وہ ایگریکلچر کے تھرو ہو سکتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے جس طرح 60 میں گرین ریولوشن آیا تھا، اس کو کل کا جو ایونٹ ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک ڈیجیٹل ریولوشن کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس سے آنے سے ایک جدید مشینری آئے گی، جدید ٹیکنالوجی آئے گا، جدید بیج آئے گا، ہائیبریڈ سیڈ آئے گا، مارکیٹنگ میکنزم بہتر ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی پر ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی. پلس ہمارے جو غیر آباد رقبے پڑے ہیں اس وقت ہمارے پاس کو 15 سے 18 ملین ایکڑ رقبہ خالی پڑا ہے ہمارے پاس. وہ رقبے آباد کیے جائیں گے، اس پہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، عام کاشتکار بھی اس کو لے کے کاشت کر سکیں گے، مختلف کمپنیز آگے کاشت کریں گے. فارنر کو بھی وہاں پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آئیں یہاں کے آپ انویسٹمنٹ کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کم از کم فوڈ سیکورٹی میں تو سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. اس وقت آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بارڈر سیکورٹی سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکورٹی بن گیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا سر، ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں، ہم کنولا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جو سب یہاں پر ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے یہاں پہ. قدرت نے دیکھو جی، قدرت نے جتنا ہمیں نوازا ہے. دیکھیں آپ، پہاڑ ہمارے پاس ہیں، دریا ہمارے پاس ہے، میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، جنگلات ہمارے پاس ہے، برانی علاقہ ہمارے پاس ہے، تھر، ریگستان، چولستان، سب کچھ. یعنی یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا. ایک ول نہیں تھی. اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ کل مجھے وہ ایک ول نظر آئی ہے کہ کل صرف حکومت نہیں، پوری ریاست مل کے اس کے اوپر فوکس کر رہی تھی. اور مقصد ایک ہی تھا جو مجھے لگ رہا تھا، جو میرا نظریہ ہے، کہ ہمارا کشکول کا سائز ہم نے بہت بڑھا لیا ہے. اب اس میں کچھ کوئی ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہمارا کشکول اتنا بڑا ہو گیا ہے. تو اس لیے اب وہ کشکول کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زراعت کو واپس اپنی جڑوں کو واپس لائیں، کیونکہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جس کو ہم نے توڑ دیا. سر میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل کن کن اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر وزیر اعظم کی سپیچ جو ہے اس کے حوالے سے؟ لیکن وزیر اعظم نے کسانوں کو یقین دلایا کہ میں کاشتکاروں کے ساتھ ہوں اور اس پروگرام کو ہم لے کے آگے چلیں گے. آرمی چیف نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی، یعنی کہ پوری ریاست کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی. تو ہم کاشتکار تو یقین کرنے والے ہیں جی، اور ہم پر امید بھی ہیں انشاءاللہ کہ اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اس پہ عمل کیا گیا تو پاکستان آگے انشاءاللہ ترقی کرے گا. سر اس پہ بھی تھوڑی نظر ڈالیں کہ جو آپ کا گرین پاکستانی انیشیٹو ہے، اس کے اندر کون کون سے پروگرامز یا کون کون سے اسپیشل ایجنڈاز جو ہیں ان کے اوپر کام ہوگا؟ دیکھیں فی الحال جو سٹارٹ لیا ہے یہ فن گرو کمپنی ہے فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر. ٹھیک ہے. انہوں نے سٹارٹ لیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک فارم لیا پیرووال میں، جو ان کا اپنا تھا آرمی کا. تو وہاں انہوں نے جو کام کر کے دکھایا، کیونکہ میں بھی اسی ضلع کا ضلع خانیوال کا رہنے والا ہوں. انہوں نے 2500 ایکڑ چند ہفتوں میں 2-3 ہفتوں میں اس کو کاشت کیا ہے، اور لیٹسٹ جدید طریقے سے. 2500 ایکڑ. اب اس سے کیا ہوگا؟ 2500 ایکڑ وہاں پہ اور کاشت کر رہے ہیں، وہ آگے 2-3 سالوں میں 1 لاکھ ایکڑ کاشت کرنے جا رہے ہیں. یہ جس طرح پاکستان میں ڈائیو بس آئی تھی، ہاں، اس کو دیکھ کے باقی ساری بسیں ٹھیک ریولوشن، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئی. اگر اس طرح کی یہاں پہ کاشتکاری شروع ہوگی، کارپوریٹ فارمنگ آئے گی، لوگ آ کے انویسٹ کریں گے، اگر بڑے بڑے لوگ آگے کاشتکاری کریں گے، جدید کاشتکاری کریں گے، اس کو دیکھ کے باقی کاشتکار بھی اسی کو دیکھ کے اسی کے مطابق چلیں گے، اور اس کا مقابلہ کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ کریں گے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا جو ایشو اس وقت پاکستان کا ہے، کہ ہماری زمین بٹ رہی ہے، اب کنالوں میں جا رہی ہے. یعنی کہ کسی کے دادے کی اگر 5 روپے زمین تھی تو اب آج اس کے پوتوں کے پاس 2-2 ایکڑ 4-4 ایکڑ 5 ایکڑ زمین ہے. اس کے لیے کوپریٹو سسٹم لایا جا رہا ہے کہ کوپریٹو، تاکہ 2-4 موازیات مل کے، یعنی کہ 15-20 مربع 100 مربع مل کے وہ مل کے کاشتکاری کریں، اس کا ایک کرسٹل بنائے، وہ کرے، تاکہ ایک عام آدمی چھوٹا کاشتکار 4-5 ایکڑ کاشتکار وہ 35 لاکھ کا ٹریکٹر نہیں خرید کر سکتا، وہ کروڑوں روپے کی ہارویسٹر خرید نہیں کر سکتا. جب اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہو جائیں گے تو مل کے وہ ساری چیز مشینری، جدید مشینری بھی آ جائے گی. اچھا، دوسرا فیوچر مارکیٹنگ ہوگی. کاشتکار کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہ چیز کاشت کر رہا ہوں، سال بعد مجھے یہ ریٹ ملے گا. پاکستان میں تو ہمیں سیم ڈے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا ریٹ مل رہا ہے. میں آپ کو اچھا، یہ کس طرح ہوگا سر؟ یہ کیا پلان؟ میری تھوڑی عرض سن لیں جی. پاکستان میں ہو کیا رہا ہے پہلے جی؟ اس سے پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من، عام آدمی کو وہ ملی 5200 روپے من. 1750 ارب روپے درمیان میں مڈل مین کھا گیا، اینڈ کنزیومر بھی مارا گیا، کاشتکار بھی مارا گیا. ہم نے مونجی بیچی تھی 1800 سے 2000 روپے من، جب اینڈ کنزیومر پہ گئی وہ 5500 روپے من چلی گئی. 1000 ارب روپیہ درمیان والے کھا گئے، نہ اینڈ کنزیومر بھی نقصان، وہ بھی کہتا ہے مہنگائی ہے، کاشتکار کہتا ہے مجھے ریٹ نہیں ملا. یعنی اسی طرح ہم سبزی بیچنے جاتے ہیں، فرض کیا ہے کہ ہم 10 روپے کلو اگر بیچتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں وہ ریڈی والا 40 روپے کلو بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی اینڈ کنزیومر بھی مارا جاتا ہے. اس سے ایک مارکیٹنگ میکنزم بھی دیں گے وہ،
ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہوگی کاشتکار کی طرف سے، یعنی اس سے بہت زیادہ مفاد، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف کاشتکار کو فائدہ ہوگا، اینڈ کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارے لیے یقین کر لیں کہ ایز اے کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ وہ عام آدمی ہے جو شہر میں بیٹھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہر چیز خالص ملے اور سستی ملے، لیکن جب اس کو وہی چیز ہم ایک مہنگے داموں ملتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا اس تکلیف کا. سر اسی لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا پروفیٹیبل بزنس ہے. اگر جو لوگ ابھی تک اس بزنس میں نہیں آئے اور زراعت کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ یہ کسان بھائیوں کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آ کے یہ کتنا پروفیٹیبل بزنس بن سکتا ہے. دیکھیں جی، زراعت پہلے پروفیٹیبل اتنی نہیں تھی، اب پروفیٹیبل بننی جا رہی ہے، بلکہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ زراعت ایک باعزت اور منافع بخش کاروبار بننے جا رہا ہے. سر یہ پہلے بھی تھا، کنسیڈر نہیں ہوا بس؟ نہیں تھا، لیکن اس کو اہمیت نہیں دی گئی، ترجیحات میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کے جی ڈی پی کا 0.18 تھا. انڈیا کو لے لیں کو 0.67 ہے، چائنا کو 1% ہے، برازیل اگر چند سالوں میں ترقی کر کے اس کا ریسرچ کا بجٹ 1.75 تھا. ہم نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دی پہلے. آلریڈی کبھی بھی کسی بھی حکومت کی کبھی بھی ترجیحات میں زراعت نہیں رہی. اگر زراعت نہیں تھی تو پاکستان نہیں تھا. دیکھیں نا، میں زراعت کی آپ کو اہمیت عرض کر دوں. 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے ملک چلا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 17 سال دہشت گردی کے خلاف عسکری اداروں نے جنگ لڑی، زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. اگر کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا، الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سویا، اس زراعت کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی سے اور اس کسان کی وجہ سے. اسی طرح سر بہت خوب، اور یہ بہت پازیٹیو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں ایک جگہ پہ موجود ہیں اور دونوں کی یہ ترجیحات ہیں کہ ہم کسانوں کو مضبوط کریں اور زراعت کے اوپر فوکس کریں. اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ آرمی کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کا پہلا ماڈل نہیں ہے، یہ دنیا میں 19 ممالک میں پہلے ہے جی. چائنا میں موزتان نے شروع کیا تھا اور وہ آج تک وہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ایز اے پاکستان کسان اتحاد، ہمارا شروع سے ایک سلوگن بھی تھا کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان. بے شک ٹرو. اچھا، جو بنجر زمینیں ہیں سر، جہاں پر صرف گندم کاشت ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں. اگر میں اس پٹی کا ذکر کروں، یہ آپ کے یہ پنڈی گھیب اور اس سے آگے اٹک والی طرف، تو ادھر کافی بنجر زمین پائی جاتی ہے. سر یہ بنجر زمینوں کا کیا سلسلہ ہوگا؟ وہاں پر بھی کوئی یہ جو دیکھیں، قدرت نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا جس کا فائدہ نہ ہو. بے شک درست. میرے ڈسٹرکٹ خانیوال میں ایک زمین تھی شورکوٹ کے پہلے اچھا، کہ جس پہ پانی کھڑا ہوتا تھا، سیب زدہ پانی. اچھا، آج وہاں پہ فش فارم ہے، وہ عام سے بھی جو ہم ایگریکلچر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ ارن کر رہے ہیں وہاں سے. قدرت نے ہر زمین کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. جب ہم جا کے اس کو سائنسی طریقے سے دیکھیں گے، جب وہاں پہ سائنسدان جائیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی استعمال ضرور ہوگا. بہت خوب. اچھا سر، آلیو آئل کی بہت بات کی جاتی ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. ایون ہم ایک پی ٹی وی پر پروگرام کر رہے ہیں انوویشن ہب کے نام سے، اور وہاں پر ڈفرینٹ لوگ آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں. اس میں بھی کچھ فارمرز آئے بہت انوویٹیو آئیڈیاز لے کر. تو ان میں سے ایک تھا کہ مکران والی سائڈ پہ بلوچستان میں آلیو آئل کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے. تو سر یہ کتنی جو ہے اس کی کاشتکاری کارآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے. جی، میں بلوچستان کے بارے میں آپ کو عرض کروں. جی پلیز. کہ اکیلا ہمارا بلوچستان اگر صحیح طریقے سے آباد کر لیا جائے، پورے پاکستان کو، پورے مڈل ایسٹ کو، پورے افغانستان کو کھلا سکتا ہے. صرف ایک افغانستان، ایک بلوچستان. میں آپ کو عرض کروں، جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے، 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے. آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے 17، ہم 24 کروڑ کی آبادی کے لیے 17 اضلاع بھی ہمیں ملے اور ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے کام نہیں کیا. ہمیں اپنا جو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ کل مجھے ایک ول نظر آئی ہے، مجھے ایک جس طرح پوری ریاست اکٹھی ہو کے ایک چیز کے لیے فیصلہ کر کے بیٹھی، کیونکہ نظر آ گیا سب کو کہ زراعت کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. زراعت ہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت کو بہتر کریں گے، جب زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بھی بہتر ہوگا پاکستان میں. بالکل ایسے. سر کیا وجوہات تھی کہ ہم اتنا عرصہ جو ہے وہ زراعت میں اتنا پیچھے رہے ہیں اور اتنی ساری چیزوں میں ہم لیگ کرتے رہے؟ دیکھیں جی، اس کے بارے میں اب یہ پولیٹیکل باتیں ہو جاتی ہے، یہ جو میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کبھی بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ترجیحات میں کبھی بھی زراعت نہیں تھی. دیکھیں نا، 60 کے بعد
کبھی اس پہ کام نہیں ہوا, کبھی ڈیم نہیں بنائے گئے. اب دیکھیں نا ہمارا سب سے بڑا ایشو پانی ہے, اب سیلاب آ رہے ہیں, ہمارے پاس پانی سٹور کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ہوپ کہ جس طریقے سے آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, کل آرمی چیف نے بھی, وزیر اعظم نے بھی, جب سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور مجھ جیسے کئی نوجوان ہیں جو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اکثر اپنی گفتگو میں کہ ہماری زراعت کو زیادہ سے زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے میں وقت میں ایک ہم بات اور دیکھیں گے کرنا چاہوں گا کہ کاشتکار کے ساتھ جو پرابلم تھا نا کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا کاسٹ آف پروڈکشن میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یوریا ملتی ہے اس وقت 3200 روپے میں, انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں 750 روپے کی. ہمیں ڈی اے پی ملتی ہے 11,000 روپے میں, انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں 3,500 کی. ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے, ہمارا 30-40 روپے یونٹ ہے, وہاں پہ ڈیلی 8 گھنٹے انڈین پنجاب میں بجلی فری ملتی ہے. پھر وہاں پہ ریسرچ ہے, وہاں پہ ایکسٹینشن ہے, یہاں پہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام مسئلے مسائل جو ہیں اسی پلیٹ فارم کے ذریعے حل ہوں گے, اور پھر ہم انٹرویو کریں گے, ہم پر امید ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت نکالنے کے لیے, اینڈ بیسٹ آف لک تمام ہی فارمرز کو. اور یہ نیا جو انیشیٹو لیا گیا ہے آپ لوگ بھی اس کے اوپر اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. ایک بریک, واپس آئیں, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیں. I wish PTV a very good luck for the launch of their digital platform, PTV Flix. آگے چلانے والا مجھ میں عمر سے ذرا زیادہ ہے, بہت ممکن ہے اس نے نئی گاڑی چلانی سیکھی ہے, اور میں اگر ہارن دوں گا تو یہ گھبرا جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جس طرح سے ہم نے پروگرام کے بالکل شروع میں بات کی کہ آج ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پاپولیشن کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر بات کرنا, اس کے جو جتنے بھی نقصانات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری اور اہم بھی ہے ہمارے لیے. ڈیفینیٹلی. اور جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ 1950 میں تقریباً 2.5 ارب کا یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ دنیا اور اب جو ہے جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے اور جس ریشو پہ پہنچ چکی ہے, اور ہر سال کیا ہر لمحے اس میں اضافے پہ اضافہ ہوا جا رہا ہے, تو یہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کنٹرول ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن؟ کن پالیسیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے, پہلے بھی پروگرام میں آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں. وی ہیو ود اس ڈی جی پاپولیشن پروگرام ونگ محترمہ ڈاکٹر سبینہ دورانی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو. میم, کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں آپ کے پاپولیشن ونگ کی طرف سے یہ پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے ان پاکستان؟ انیشیٹو سے پہلے میں کچھ ایک بات بتاؤں گی. اب لفظ جو ہے کنٹرول, اٹ از ناٹ یوزڈ. ہم ہمیشہ کیونکہ انٹرنیشنلی جی اٹ از مینجڈ اور پلاننگ کرنی ہے ہم نے. کنٹرول کا لفظ بڑا وہ ہے کہ سخت لفظ ہے کہ ہم جیسے کسی کو زبردستی پابند کر رہے ہیں. تو کنٹرول لفظ نمبر 1 وہ نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ آج ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے. دنیا جہان میں آج دنیا کی آبادی جو ہماری پاپولیشن, جیسے مدرس ڈے, فادرس ڈے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کیوں مناتے ہیں, یہ امپورٹنٹ. روز ایک یہ خوشی کا مقام ہے یا غم کا مقام ہے ہمارے لیے, دیٹس دا مین کویسچن. تو اگر جیسے آج ابھی کی پاپولیشن ہمارے پاس 2.5 کروڑ تک 250 تقریباً 240 ملین, مور دین 240 ملین ہو چکی ہے اگر میں ملین میں بات کروں. اور اگر اسی رفتار سے جاتی گئی تو بائی 2050 اٹ ول بی 400 ملین. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پاپولیشن.
Now the next question is that کیا کرے اس پاپولیشن کا. اس یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک لائبلٹی بھی ہے, جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا. ہم جو ہمارے پاس موجودہ ہمارے جو پاپولیشن ہے, آبادی ہے, اس میں زیادہ تر یوتھ ہے, نوجوان ہے, جن کی ریکوائرمنٹس ہیں, جن کی وسائل ہمیں بہت زیادہ ان کے لیے چاہیے. اگر آج ہم نے جو آپ نے پوچھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اگر آج گورنمنٹ سارے بیٹھ کر ایک ایسا پلان بنا دیں فار دا نیکسٹ 10 to 15 ایئرس کہ آج کی یوتھ کو ہم یوزفل بنائیں, گلوبلی یوزفل بنائیں, ان کو ہم انٹرنیشنلی ان کو وہاں پر بھجوائیں, جو ہمارے لیے اکنامک ہمارے لیے ایک گین کا باعث بنے, تو یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا, ہمارے لیے ہماری طاقت بن جائے گی. اور اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارا ملک اور زیادہ ترقی پذیر, آپ اس میں کہیں کہ لو سے لو ہوتا جائے گا, اکنامکلی انسٹیبل ہوگا, آپ کے پاس آپ کی معیار زندگی خراب ہوگا. آج ابھی ہم بات کر رہے تھے ایگریکلچر کی. پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے, زرعی ملک ہے. ہمارے پاس آج خوراک کی کیوں کمی ہے؟ آج ہمارے پاس آٹا کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آج ہمارے پاس بہت سارے جس کو ہم اگاتے ہیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری جس تیزی سے ہماری آبادی آگے جاتی جا رہی ہے, اس آبادی سے ہمارے وسائل انکریز نہیں ہو رہے ہیں. اور زرعی ملک ہونے کے باوجود آج ہم میں خوراک کی کمی کی وجہ سے سٹنٹنگ بھی ہے, جو بچوں میں ان کی کمی کی وجہ سے سٹنٹنگ ایک وہ ہوتا ہے جس میں بچے بڑے ان کا وزن کم ہوتا ہے, جس کا اثر ان کے دماغ پر. بٹ دیر از اے لانگ اسٹوری اباؤٹ دیٹ. آپ کی مدر ہیلتھ نہیں ہے, آپ کی نیشن کی ہیلتھ نہیں ہے. ہم صرف مدر اور چائلڈ کی بات کرتے ہیں, بٹ آدمی بھی تو اسی درست صحیح کہ اس کا حصہ ہے, ایک اہم فیکٹ. تو یہ کہ ہم ایز اے نیشن ہم ایک کمزور ایک نیشن بنتے جا رہے ہیں. صرف ہماری یہ پاپولیشن کو آپ مینیج کر لیں, اور مینجمنٹ میں یہ کہ اس کو اپنا ایسٹ بنائیں, اپنی طاقت بنائیں, تو آئی تھنک ہم بہت کچھ اچیو کر بھی سکتے ہیں اس چیز میں. بالکل. سبینہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی کس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاپولیشن جو ہے وہ مینیج کی جا سکے, کیونکہ ہم پاپولیشن مینجمنٹ پہ, پاپولیشن کنٹرول, اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ بات تو کرتے ہیں. کنٹرول کا لفظ استعمال کیا آپ سے, بالکل میرے اوپر اس چیز کا جرمانہ, ایون آپ سے وہ لوگ جو ہے نا تھوڑے سسپے ہوں گے کہ جی وہ دیکھیں, اس دفعہ جو پاپولیشن کی تھیم بھی ہے, دس از جینڈر ایکویلٹی, امپاورنگ وومن, عورت کو کروانا. اور اگر آپ یہ سائیکل دیکھ لیں تو آپ کو جو سب سے پہلے آتا ہے ایک بچی کی ایجوکیشن. اوکے, آپ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہوگی, جتنی زیادہ اس کی ایجوکیشن ہوگی اتنے اس کے زیادہ ٹائم پڑھائی میں گزرے گا, اور اس کی فرٹائل پیریڈ یعنی بچے پیدا کرانے کا جو ٹائم پیریڈ وہ کم ہوتا جائے گا. سو بعد یہ جو 25-27 سال میں اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہوگی تو اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوگا کہ وہ 2 یا 3 بچے پیدا کر سکے. ایک تو آپ کی یہ گیپ اس میں زیادہ آ جائے گا. دوسرا, اگر ایک بچی کی ایجوکیشن ہوگی تو وہ اکنامکلی امپاورڈ ہوگی, اس کی فائنینشیل پوزیشن سٹیبل ہوگی, اس کی سے ہوگی, ایکویلٹی آئے گی. اور جو یہ ساری چیز, اور ایک قائد اعظم نے فرمایا تھا, یا جس آئی ڈونٹ ریمبر, فارگیو می, لیکن ایک آپ ہمیں ایک ایجوکیٹڈ مدر دے دیں, ہم آپ کو ایجوکیٹڈ نیشن دے دیں گے. تو جو ایجوکیشن ہے یہ آپ اگر ہم سب کچھ چھوڑ دیں, اگر اپنا سارا فوکس آج ہم ایک ایجوکیشن پر بھی لگا دیں, تو اس میں آپ کے پاس اویئرنیس بھی ہوگی, امپاورمنٹ بھی ہوگی, اکنامک گروتھ بھی ہوگی. تو یہ ایک سائیکل کو توڑنا ہے, ارلی چائلڈ میرج کو ختم کرنا ہے. میم واٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ زیادہ بچے زیادہ مضبوط گھرانہ, اور پھر NFC ایوارڈ کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا, تو یہ کیسے کچھ تبدیلی اس میں آ سکتی ہے, خاص طور پہ سوچ میں
دیکھیں جہاں تک NFCA ووٹ کا تعلق ہے نا وہ تو اس کا تعلق تو وہ تو ایک عام بندہ میں آپ ہمارا تو وہ ایشو ہی نہیں ہے نا. وہ تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہم نے صوبوں کے وسائل ان کے حوالے کرنے ہیں پاپولیشن کے بنا پہ کرانے ہیں یا کسی اور فیکٹر کے بنا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے زیادہ ویٹیج پاپولیشن کو دیا تھا جو یہ ان کی مینج نہیں ہو پا رہی تھی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک خاص لیول پر اس کو فریز کروا دیا کہ جی اتنی پاپولیشن کو ہم 50% اس کا ویٹیج کرتے ہیں, باقی آپ کے سوشل انڈیکیٹرز ہے, ماں کی صحت اچھی ہوگی, امپاورمنٹ ہوگی, جاب اپورچونیٹیز ہوگی, تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے اس کے لیے سینسٹائزیشن ہمارے پالیسی میکرز ہے. ساتھ میں نے کچھ پالیسیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک پالیسی میں ہم عورتوں کو ان لمیٹڈ ڈیلیوری کی فری ڈیلیوری کی جو ہمارے پروگرام ہے تو وہ بھی ہم نے لمٹ کرنا ہے کہ 2 تک فری ہو. اگر آپ 10ویں کو بھی آپ فری کروائیں گے تو دس از ٹوٹلی ایک ہماری جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ والی بات ہے, اس کے ساتھ ہمارا نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس جو ہے جو ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے سوچ کی تبدیلی ہے وہ بچی کی ایجوکیشن پر ہے, قوم کی ایجوکیشن پر ہے, بچی کی. اور آپ نے جو کہا نا کہ وہ ہمارا ایسٹ ہے, آف کورس وہ ہمارا ایسٹ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے تو وہ اتنا زیادہ آپ کو کما کے دیں گے, لیکن ان کی یہ سوچ اس لیے تبدیل کرانی چاہیے کہ یہی بچہ اگر آج پڑھ لکھ کر لے لے گا تو گن سے پیسہ کمانے کے بجائے وہ ایک افسر بن کر آپ کو ایک باعزت زندگی گزارے گا. تو ایجوکیشن پر ہمارا بہت رجحان ہونا چاہیے. نیلسن مینڈیلا کا ایک کال ہے which is very close to my heart, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس ملک میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پروفیٹیبل بزنسز بن جائیں اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت بھی تباہی سے نہیں بچا سکتی. اینڈ یو جسٹ سی دا سچویشن. ہمارے پاس جو ہے ایک مشروم گروتھ آف یور ایجوکیشن وداؤٹ مینٹیننگ دا کوالٹی, اینڈ دا سیم از دا کیس ان ہیلتھ کیئر سسٹم کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے صرف بچوں کی یہ نہیں کہ ایجوکیشن ایک کوالٹی ایجوکیشن کی ہمیں اشد اس ٹائم پہ ضرورت ہے, اس پر ہمارا بہت زیادہ پالیسی لیول پر بھی اور ہم لوگوں کا بھی آپ لوگوں کا بھی کہ آپ بچی اور بچے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ڈزنٹ میٹر, وہ سوچ کو تبدیل کرنا ہے. دوسری سوچ یہ کہ اب ہم بھی جو ہمارے ایشین کلچر ہے بیٹے کو ہی ہم گنتے ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں, وہ بچہ صرف بیٹے کو مانتے ہیں, وہ بیٹی اس میں ناٹ انکلوڈیڈ. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ وہ سوچ ہے جس کو چینج کرانے کی ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ آپ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس میں کوئی تفریق, جب رسول پاک کی صرف صاحبزادیاں تھی جو 2 جہان کے ہمارے لیڈر, ہمارے سب سے نبیوں کے نبی ہمارے رسول پاک, ان کی بیٹیاں تھیں, تو ہماری پریفرنس میل چائلڈ کے لیے کیوں ہے؟ اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ارلی میرج سب کو کم کر سکتی ہے. تو مائی فوکس از ویری مچ آن ایجوکیشن. جی ونڈرفل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم ایجوکیشن کا ذکر کر رہے ہیں سو ایجوکیشن میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے لیکن ابھی تک ہم نے بھی نہیں پڑھا اپنے پورے کریکولم میں. اس میں ایک ٹاپک یہی پاپولیشن کا ہے. سو پاپولیشن کنٹرول کو ہمارے کریکولم کا حصہ بننا چاہیے, یہ آپ کے نزدیک کیسا خیال؟ نہیں, اس پہ کام ہو چکا ہے. اس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہے. ہم نے ایک پورا ایک چیپٹر بنا دیا ہے فیڈرل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی بنا دیا ہے. تو وہ ہم نے HEC کے پاس بھی, بیکاز ہم لوگ جو بھی چیز بنا دیتے ہیں کوئی بھی چیپٹر وی وانٹ ٹو انکلوڈ دیٹ, تو وہ فائنلی HEC کے پاس جاتا ہے, پھر HEC اس کو اپروو کرا کے کریکولم میں ڈال لیتی ہے. تو اس میں پاپولیشن کا بھی ہے, اس میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا بھی ہے. تو یہ اور یہ ہمیشہ جی یاد رکھیے گا کہ ناؤ پاپولیشن, انیشلی ہم پاپولیشن کو صرف لنک اپ کرتے تھے کانٹرسیپٹیو معنی حمل دوائیوں کے ساتھ, بچے کم کرو, یہ مطلب ہمارا فوکس واز ویری لمیٹڈ تھا. بٹ پاپولیشن ایک ملٹی سیکٹورل ایک کراس کٹنگ ایشو ہے. اس کا امپیکٹ صرف آپ کی اجتماعی زندگی پر, آپ کی انفرادی زندگی پر نہیں بلکہ آپ کی اجتماعی زندگی پر ہے.
انفرادی زندگی، ماں کی صحت خراب، بچے کی صحت خراب، ان کی اموات زیادہ، ساتھ میں آپ کی ملک کی نشومانی، اینڈ دین اگر آپ اجتماعی دیکھتے ہیں تو آپ کی اکانومی خراب، آپ کی کلائمیٹ چینج، آپ کے ڈیزاسٹرز، آپ کی ڈیفورسٹیشن، اربنائزیشن، ایگریکلچر کی لینڈ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. سو اس کا انفرادی اور اجتماعی امپیکٹ دونوں ہے. سو وی نیڈ ٹو فوکس آن بوتھ دیز ایشوز. اوکے میم، واٹ اباؤٹ اویئرنیس ان فار فلنگ ایریاز؟ کیونکہ ہم لوگ سٹیز میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ یہاں سے کسی سے بھی ذکر کریں، بہت سارے آپ کے حلقے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کو 100% انڈورس کرتے ہیں کہ بالکل پاپولیشن کنٹرول نہیں چاہیے، لیکن یہ بات آپ جا کر اگر کسی گاؤں دیہات میں کریں تو ان کو سمجھانا تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا وہ مشکل. بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں ہم ایک روٹین چلی آتی تھی، جب پاپولیشن ڈے ہوتا ہے نا تو ہم بڑے سے ہوٹل میں ایک فنکشن کر لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، اور اس عمر کے لوگ آ جاتے ہیں جن کو پاپولیشن کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. So now this time مطلب for last few ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ایونٹ جو ہے تمام اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں کرانے شروع کیے ہیں. وہاں پہ 2 ڈیبیٹ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن از آر ایسٹ. ان سم وے یس اٹ از آر ایسٹ آلسو، بٹ اگر آپ اس کو فلی اکوپڈ کریں، اگر آپ کی وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، وہ ہمارا ایسٹ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ہماری لائبلٹی بنتے. تو ہمارا فوکس جو ہے پاپولیشن ڈے پر ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں ہے، پھر گاؤں کے علاقوں میں اس چیزوں پر بات کرنا، تاکہ ہم وہاں جا کر اور یہ میں صرف پاپولیشن ڈے کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایز اے ہول سسٹم کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پروونشل میں بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ایڈوائس پر ہم نے اس کو کہتے ہیں کک بک لائک ایک بنائی ہے، جس میں پاپولیشن، مدر چائلڈ ہیلتھ کی جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم نے اردو میں بنا کر، اور اس میں یہ ہم نے مولوی صاحبان کو دے دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ جمعے کی سرمن میں جب خطبہ دیتے ہیں تو وہ اس پر بھی بولا کرے. تو کیونکہ اور ایک اور جو میڈیا کا بہت ہے، پی ٹی وی کو لوگ بہت سنتے ہیں، اسپیشلی فار فلنگ ایریا ہے، تو مائی ریکویسٹ ناٹ اونلی ٹو پی ٹی وی بٹ ٹو آل میڈیا چینل کے یہ ان کی سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے. اینڈ ون مور تھنگ، جو ریڈیو ہے، اب ناؤ وی آر تھنکنگ کہ ہم ریڈیو کے ذریعے ان میں 3-4 گھنٹے اس کو ڈیڈیکیٹ کروائے، اور اس ٹاپک پہ، کیونکہ ٹی وی ہر جگہ شاید نہ مل سکے لیکن ریڈیو کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں. تو دیز آر ڈفرینٹ چینلز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اینڈ وی ہوپ کہ آپ کے انیشیٹیوز اور ہماری کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی، اور پاپولیشن بھی کنٹرول ہو، پاپولیشن بھی مینج ہوگی، پلانڈ ہوگی انشاءاللہ. ایک بریک، نیوز بریک سے واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو ہمارے ساتھ. ایک بار پھر صبح پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. اور پاکستانی نوجوان جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں جو ہے وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں جن کا کوئی مول بھی نہیں ہے، جن کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے. اور ایسے ہی آج ایک قوم کی خوبصورت بیٹی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے صبح پاکستان میں. بالکل جی، ہم آپ سے جن کی ملاقات کروانے والے ہیں، انہوں نے 17 سال کی عمر سے بچوں کے ساتھ خاص طور پر زیادتی کے حوالے سے کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مور دین 50,000 بچے اور ان کے والدین کو اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی کی اور ان کی ہیلپ بھی کی. کووڈ-19 میں خاص طور پر ان کو کپڑوں کی ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا گیا، فوڈ ڈرائیوز کرتے ہوئے دیکھا گیا، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی حفاظتی سوٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور ڈیانا ایوارڈ ہولڈر بھی ہیں، جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج صبح پاکستان میں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سوشل ورکر محترمہ نور فاطمہ رشید صاحبہ. السلام علیکم نور، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. مجھے یہ بتائیے گا نور کہ 17 سال کی عمر، کوائٹ ینگ، سو یہ خیال کیسے ذہن میں آیا؟ اس وقت آپ غالباً کالج میں ہوں گی یا یونیورسٹی سٹارٹ کر رہی ہوں گی، سو ہاؤ اٹ سٹارٹس؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
17 سال کی عمر سے میں نے ایکچولی اپنی آرگنائزیشن فارم کی تھی، لیکن اس سے بہت دیر پہلے سے میں سوشل ورک کر رہی تھی. میں جب آئی تھنک 5 to 6 ایئرس کی تھی تو تب میرے فادر نے مجھے سب سے پہلے آرفنیجز میں لے کر جانا شروع کیا اور ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع میں نے کیا. اس کے بعد جب سونامی ڈیزاسٹر آیا تھا جاپان میں تو ہمارے اسکول میں ایک کلاتھ ڈرائیو ہوئی تھی جس میں میں نے بلینکٹس وغیرہ ڈونیٹ کیے تھے، اور وہاں سے مجھے سوشل ورک کا شوق پیدا ہوا. میرے رول ماڈلز جو ہیں وہ مسٹر عبدالسعیدی تھے اور مدر ٹریسا. ان کی سٹوریز میں نے سنی اور پڑھی اور انہی کے جیسا بننے کی ابھی بھی کوشش ہے. اور اسی کی وجہ سے میں نے اپنی آرگنائزیشن سٹارٹ کی جب ایک قصور کا اسکینڈل سامنے آیا تھا. اس کے بعد میں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی تھی اور اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ پاکستان میں ایک ٹیبو ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اپنی آرگنائزیشن میں اس چیز کو لے کر آئی اور اپنی ٹیم کو ٹرین کیا. ہم لوگ یونیورسٹیز اور اسکولز میں جاتے رہے اور بچوں کو اویئرنیس سیشنز دیتے رہے. اور ریسنٹلی میں نے اب اپنا کام ایکسپینڈ کیا ہے اور میں اب وومن امپاورمنٹ کے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہی ہوں اور ورک پلیس سیفٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. وومن کی ورک پلیس سیفٹی کا جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آئی ایم ایڈوکیٹنگ فار دیٹ. Facility of translation is available, so please it is much better for me to speak in Urdu. I can express myself better, and I hope some of my what I say is communicated by television to the people of Pakistan who would not mostly understand English. So with apologies to all of you, but with the translation equipment in your hands, I would digress into Urdu, but my Urdu also contains a lot of English words, so those of you who can catch up in between will be able to catch up in between also. جناب آپ نے ٹورزم کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو چارم ہے وہ ایک تلاش ہے، اور جو بدھا کی تلاش تھی وہ اپنی ریاست سے اور پرنس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تلاش تھی کہ حقیقت دنیا کے اندر ہے کیا. اور اس تلاش کے اندر اس نے بڑا وقت صرف کیا، جنگل میں رہا، بھوک سے، سب چیزوں سے گزر کر اس نے ایک انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا. تو ہر شخص کہیں نہ کہیں اس تلاش میں مگن ہے، اور میں بھی آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں پڑھا بہت، کیونکہ یہ تلاش کا جو عنصر ہے، اس کے جو جراثیم ہیں وہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے. تو اس کے اندر میں نے بڑا پڑھا. تو ہندو مذہب کے حوالے سے بھی بہت مہابھارت اور اس کی تصانیف ملتی جلتی، اس کے اوپر کمنٹری بھی پڑھی. مسیحی اعتبار سے، کرسچینٹی کے اعتبار سے نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کے اندر جوڈیو کرسچن اوریجنز کے اعتبار سے بات نکلتی ہے وہ پڑھا. ظاہر قرآن پڑھا. زرتشت کو بھی پڑھا، زرتشت کی رائٹنگز کو پڑھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ بھی 8000 سال پرانا ایک مذہب تھا. بدھا کو بھی بہت پڑھا، اور بدھا کو خاص طور پر اس انداز سے بھی پڑھا اور تلاش بھی کی کہ میں سری لنکا گیا تو سری لنکا میں اسٹوپاز اور کینڈی کے اندر ٹیمپل آف دا ہولی ٹوتھ ہے جہاں بدھا کا ایک دانت وہاں پر پریزروڈ ہے. تھائی لینڈ کے اندر بھی گیا، سارے اسٹوپاز کو دیکھا، پڑھا. تبت گیا، کوٹھالا پیلس ہے شاید تبت کے اندر، وہاں 8ویں 9ویں 10ویں منزل تک وہاں بھی تلاش کیا. تو نیپال کے اندر بھی اس بات کو دیکھا. تو یہ جو تلاش ہے اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم تھی میرے لیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں تاکہ میں اس راستے کا تعین کرنا چاہتا ہوں اب بھی دنیا کے لیے، کہ دنیا بھی آج بھی اس تلاش میں ہے کہ حقیقت ہے کیا. اور میں انسپائر ہوتا ہوں، مثال کے طور پر ایک مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوا تو قرآن سے انسپائر ہوتا ہوں. اور آج میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ جو بدھا نے بھی بات کی تھی اس نے دنیا کے اندر اس وقت ماحولیات کے اعتبار سے بہترین بات کی تھی. اس نے کہا کسی جاندار کو نہیں مارو، اس نے کہا پرامن رہو. میں نے اپنی زندگی میں 2-3 چیزوں کو مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اپنے ذہن کی طاقت کو بڑھانے کے اندر مجھے یہ کسی زمانے میں یہ یقین ہوا
کہ جو پاور آف کنسنٹریشن ہے کہ توجہ کو مرکوز کرنا کسی چیز پر، اس میں کہاں دیکھوں کہاں؟ تو ہندو مذہب کے اندر بھی مجھے پتہ چلا میڈیٹیشن کے حوالے سے، اور بدھسٹ مذہب کے اندر بھی میڈیٹیشن، اسلام کے اندر بھی میڈیٹیشن، اور وہ جو صوفی اسلام کے اندر میڈیٹیشن اور اپنی زندگیوں کو وقف کرتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس کو جب تلاش کیا تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ بدھسٹ مانکس کے ساتھ ریسرچ کی گئی امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر کہ ان کا پاور آف کنسنٹریشن کتنا گہرا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن کے طور پر ایک گھنٹی بھی رکھی گئی کہ کتنا ہوتا ہے، اور EEG کے ذریعے برین ویوز کو دیکھا گیا۔ تو بڑی سرپرائزنگ بات کہ عام آدمی اور اس کو کہا جائے کہ تم کنسنٹریٹ کرو، تو کنسنٹریٹ کرتے کرتے جیسے ہی گھنٹی بجتی تھی تو اس کا EEG کے اندر فوراً بڑے ریسپانسز آتے تھے۔ اس اسٹڈی کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ بدھسٹ مانکس اور ہندو جو بعض مندر کے اندر ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کرتے ہیں، تو ان کے ہاں اگر گھنٹی بھی بجی تو ہلکا سا اس کے اندر فرق پڑا، ادروائز وہ کنسنٹریشن جاری رہی۔ اچھا، یہ ان ڈیپتھ کنسنٹریشن بھی کسی چیز کے لیے اور اپنی جستجو کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور صرف یہ بھی میں نے سوچا اور پڑھا کہ جی کنسنٹریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ میں یہ بھی خیال نکال دو تو کہ تم خیال نکال رہے ہو۔ تو یہ جستجو سے بھی میں گزرا ہوں، جو بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ دماغ میں سے یہ بھی خیال نکال دیں کہ خیال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ان سارے مذاہب نے جو امن کی بات کری، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ماحولیات کے اعتبار سے اپنی دھرتی کے اوپر ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کا قدم ہلکا ہو، جو یہ نہ سمجھے پوری سویلائزیشن یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیے جاؤ، اس سے نکالے چلے جاؤ اور اس کو واپس نہ کرو۔ یہ جو کیفیت ہے پچھلے 10-15 سال میں بہت ابھری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھسٹ مذہب اور کوشش امن کی دنیا کے اندر، دیکھو ایک تو امن ایسا کہ جو دنیا کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ انسان کا امن ہو، پھر دوسرا ایسا امن جو انسانوں کے درمیان تعلقات کا امن ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں مذاہب نے بڑی جستجو کی ہے، اور اتنی پرانی، دیکھیے سویلائزیشن جو ہے، تہذیب جو ہے، وہ 5 دریاؤں سے نکلی، اور بھی جگہوں سے نکلی مگر 5 دریاؤں سے نکلی، جس کے اندر دریائے سندھ، انڈس ویلی سویلائزیشن بہت پرانی اور بہت ریمارکیبل سویلائزیشن ہے، جس کے اندر گندھارا بھی آتا ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن۔ یہ گندھارا کا جو موجودہ کیفیت ہے سوات کے دریا کے ساتھ بھی چلی۔ کیوں دریاؤں کے ساتھ چلی؟ پھر میسوپوٹامیا، ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ میسوپوٹامین سویلائزیشن نکلی، پھر دریائے نیل کے ساتھ ایجپشین سویلائزیشن نکلی، پھر یلو ریور کے ساتھ چائنیز سویلائزیشن نکلی، اور امریکہ والے کانٹیننٹس کے اندر ایمیزون کے ساتھ، ایمیزون دریا کے ساتھ وہاں کی سویلائزیشن نکلی۔ تو دریا کے ساتھ سویلائزیشن نکلتی تھی، کیونکہ دریا رومی کی زبان کے اندر دریا بڑا فراخ دل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی زمین کو سرسبز کر رہا ہے، تو دریا سے فراخ دلی کی کیفیت ہے کہ دریا کے ساتھ وہ ایگریکلچر اور فارمنگ اور یہ سب کچھ چلتا رہا، تو دریاؤں کے ساتھ نکلی۔ زرتشتی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہورا مزدا، یعنی زرتشت نے جو نام رکھا خدا کا وہ اہورا مزدا رکھا۔ تو زرتشتی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہورا مزدا نے جو دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بنائیں، اس میں گندھارا سویلائزیشن کا بھی ذکر ہے۔ زرتشت کی کتاب کے اندر اس جگہ کا یعنی زرتشتی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اہورا مزدا نے گندھارا civilization be one of the most beautiful things Ahura Mazda created in the world۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ civilization جو ہے یہ آپس میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت، مگر انڈس ویلی civilization اور اس civilization کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ لوگ جو محقق ہیں پاکستان کی جو civilizations کے اوپر تحریریں ہیں، خاص طور پر موہنجو دارو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی not even an arrowhead has been found in موہنجو دارو for example، اور یہ بہت بڑی بات ہے
اس کا مطلب موہنجودارو والی سویلائزیشن کو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا یلغار آیا, کوئی بات ہوئی, کسی سے لڑائی ہوئی, مگر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دریا نے اپنا ڈائریکشن بدلا تو وہ سویلائزیشن وہاں سے کہیں اور چلی گئی. اینڈ دین گندھارا سویلائزیشن کے اعتبار سے اگر آپ سوات کے دریا کے ساتھ جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مگر اصل مقصد میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا تناؤ ہے. یہ ٹورزم جو ہے یہ ایک بہانہ بھی ہے. ایک بہانہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ چیزیں دکھائیں اور اس طرف مرعوب کریں کہ جو پیغام پرانے لوگوں نے, اور بدھا کا جو پیغام تھا وہ امن کا تھا. تو چیزوں کو دیکھ لو, چیزوں سے ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر بدلتے ہیں. یعنی قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم نرم گو ہو, تم درگزر کرنے والے ہو, اس وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ نرم گوئی, یہ درگزر جس کی پاکستان کو آج بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر تہذیبوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ کانفلکٹ سے ہٹ کر امن کی طرف جائیں. اس سے بڑا کیا پیغام ہوگا جو بدھا کا پیغام تھا, جس نے اپنی ریاست چھوڑی اس تلاش کے اندر, امن کی تلاش میں, اور دنیا کو امن کا پیغام چھوڑ کر گئے. اچھا, اب آپ اس وقت دنیا کی کیفیت دیکھیے تو کبھی ایک دشمن بن جاتا ہے, کبھی دوسرا دشمن بن جاتا ہے. یہ کچھ انسانی تہذیب کے اندر یہ بات رقم ہو چکی ہے, لکھی جا چکی ہے کہ جو ہمیشہ دشمن ہی پالتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے, اور امن کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ سویلائزڈ وار کی طرف رخ کر لیا جاتا ہے کہ وار ہو تو سویلائزڈ ہو. یعنی یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, انسان مار سکتے ہو مگر کچھ حقوق دے دو. تو ایک بہت بڑی تنظیم چلی, میں ذکر کروں ٹولسٹوائے کے حوالے سے اور بہت لوگوں کے حوالے سے, کہ ایک کوشش چلی کہ جنگ کو ختم کرو, پرامن جنگ نہیں کرنی. یعنی جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بننے لگی تو ہنری ڈونانٹ کو ایوارڈ مل رہا تھا, نوبل پرائز. تو ایک دوسری گروپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا رہے ہو اور یہ کنونشنز بنا رہے ہو فار رولز آف وار, تو ہونا یہ چاہیے کہ جنگ کو بالکل ہی ختم کرو. ٹولسٹوئے نے لکھا کہ وہ رشین وار کے اندر گیا تو کہنے لگا بڑا مجھے تعجب ہوا کہ میں جنگ میں جب گیا ہوں تو بڑے جوش سے گیا, he was 28 years old or something, بڑے جوش سے گیا, اور اس نے کہا کہ جناب یہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اچانک جناب ہرا سفید جھنڈا آیا, سب پرامن ہو گئے, اپنے لوگوں کو دفن کیا اور دوسرے دن پھر لڑنے لگے. تو the movement for no war, the movement to stop killing of humans everywhere under any pretext, یہ سب سے اہم کوشش ہوگی انسان کی. اور اس وقت انسان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ مختلف انداز سے چیلنجڈ ہے, بلکہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے. اس وجہ سے میں اس محفل کو بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کا انٹلیکٹ اتنا چیلنجڈ ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 300 بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے رہ جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کرے گی کہ انسان کا جو ڈی این اے والا ایولیوشن ہے جو 10,000 سال میں ایوالو ہوتا ہے, جس کے اندر جذبات, نفرت, محبت, سارے جذبات ہیں, irrational decision making ہے, that will yield to a super intelligence which is being created by man today based on silicon rather than on carbon. And a very good author, Mao Gaudat کے نام سے, میں صرف mention کر رہا ہوں کہ the threat to civilization is there. اس تھریٹ کا مقابلہ بدھسٹ پیغام سے, مذاہب کے پیغام سے, صوفی پیغام سے انسانوں کے اندر سٹریس اور سکھ چین کو بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے, بیکاز the time is short. پہلے تو آپ آپس میں لڑتے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہم یہی کر رہے ہیں, مگر اس وقت سویلائزیشن کو جو تھریٹ ہے تو ایک تھریٹ آپ نے ریکگنائز کر لیا, وہ ہے انوائرمنٹ کا. اس کا مقابلہ مل کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوگا.
ہیں. دوسرا مقابلہ اس بات کا ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول, اور ویری famous authors, writers, philosophers have started saying this. نوال حریری فار ایگزامپل, اسٹیفن ہاکنگ who before he died اس نے کتاب کے اندر لکھا کہ یہ انسانی سویلائزیشن ختم کے قریب ہے. اور مو گوداد جس کا میں نام لے رہا تھا, اس نے بڑی اچھی مثال دی کہ سویلائزیشن اگر اسی طرح سے چلتی رہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھتی رہے تو سب لوگ, یہ میں آپ کے لیے ایک انوکھی بات کر رہا ہوں, سب لوگ اس تقریباً نتیجے پہ پہنچے کہ 2045 سے 2047 تک AI will be smarter than the human by a billion times, by 2047 or 2045. اس میں ایک کنسنسس سا ہے. اچھا, بلین ٹائمز کا مطلب یہ کہ آپ کی ایتھکس اور مورالٹی کیا ہے؟ آپ کی ایتھکس اور مورالٹی تو دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے آپ کی ایتھکس اور مورالٹی سے. Not enough to sustain a civilization of peace. یعنی اگر پورا تاریخ کا تجزیہ اور ذخیرہ آپ ایک چیز میں بند کریں گے تو وہ تاریخ کا ذخیرہ یہ ہوگا کہ امن کی بات تو ہوتی رہی مگر جنگ و جدل کے اندر سویلائزیشنز آپس میں لڑتی رہی. یہی ہے نا, اور کیا تاریخ کا خلاصہ ہے؟ انسانی سائنٹیفک ترقی آپ نے کی, مگر ہر ترقی کے ساتھ وہ جو جرثومہ تھا لڑائی کا وہ رہا. اگر گن پاؤنڈر آپ نے بنایا تو اس کے اندر بھی لڑائی کا عنصر آ گیا, اگر ایٹامک ڈیوائسز بنائے تو اس کے اندر بھی لڑائی کا عنصر رہا. ایوری ڈیولپمنٹ ہیو بین یوزڈ اگینسٹ بائی مین کائنڈ اگینسٹ اٹ سیلف. تو وہ جو میں ابھی آپ کو تعارف دے رہا تھا ایک کتاب کا بھی, اس نے اسکیری اسمارٹ لکھی مو گودات نے. اس نے کہا جی جب بلین ٹائم اسٹرانگ ہو گیا AI تو بالکل وہ مکھی اور آئنسٹائن کے اندر بلین ٹائمز کا فرق ہے انٹیلیجنس میں. اور اب آپ یہ تصور کرتے ہیں, یہ انسانیت جو لڑتی رہی ہے, مارتی رہی ہے, نفرت کرتی رہی ہے, وہ یہ تصور کرتی ہے کہ آئنسٹائن جو ہے وہ مکھی کی ایتھکس اور مورالٹی اپنائے گا اور مکھی کو مارے گا نہیں. Can you imagine that? Can you imagine it happening? If that can't happen, تو یہ جو گندھارا سویلائزیشن ہے اور جو رمیش کمار نے یہاں بات کی ہے, اور یہ جو امن کے اعتبار سے اپنے روٹس کی طرف سے تلاش کرو, ری انوینٹ ہیومن کائنڈ ٹورڈز پیس. اٹس اے ویری بگ چیلنج which I am talking to you about. میں تو پاکستان کے اندر اپنے چیلنجز میں پھنسا ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں محبت کا یہ جو نفرت کا یلغار ہے یہ ختم ہو اور محبت کی بات چلے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جہاں میں پاکستان کے حوالے سے یہ کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں, اور ابھی میں حج پر گیا تھا تو دعا کرتا رہا اسی پاکستان کے لیے جو میرا وطن ہے جس کے اندر میں امن چاہتا ہوں, تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے اندر امن کی بھی دعا کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بھی ریپرکشنز, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خطہ امن کا بن جائے اور باقی پرامن نہ رہے. یہ جو بدھسٹ سویلائزیشن ہے جس کا جو افغانستان سوات گندھارا والی, افغانستان سوات اور پشاور میں, پشاور واز آلسو دا کیپٹل, اور پھر یہاں سے گیا, یعنی ساؤتھ کورین مانکس بھی یہاں پر ہیں, تو سوات سے ہی ایک مانک گئے تھے ٹو ساؤتھ کوریا اسپریڈنگ دیٹ میسج, اور کچھ مانکس آئے تھے جنہوں نے اس راستے کو دوبارہ طے کیا سمبولک انداز سے. یہ سمبولزم جو ہے یہ پھر میسج دیتا ہے کہ نہیں, راستہ یہ بھی امن کا راستہ ہے, اس راستے کو اپنایا جائے. تو خواتین و حضرات, جہاں ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم اپنا دل کھول کر خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں, وینریبل مانکس کا شکریہ کہ یہ لوگ تشریف لائے, جہاں ہم پاکستان کے اندر وہ محبت جو دوسروں کے لیے ہم رکھتے ہیں اور جس کا احساس آپ کو جب یہاں آپ ٹورزم کرنے آئیں گے آپ کو احساس رہے گا, تو وہ اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پیغام کا پرچار ہو. میرا خیال یہ ہے, میرے دوست کا میں ذکر کروں, عدنان اورنگزیب who passed away in an accident was a specialist on گندھارا ٹورزم, اور اس کی پریزنٹیشنز اور اس کا مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس کو دیکھ کر. وہ بڑی کوشش کرتا تھا دنیا بھر میں جا کر بھی وہ گندھارا آرٹیفیکٹس کی بات کرتا تھا, اور اس کا اور میرا اور پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ یہ بدھسٹ آرٹیفیکٹس پاکستان میں دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ جو امن کا پیغام ہے, ایک ٹورزم اسمال فیکٹر آف پیس, or the bigger message of Buddha and the bigger message of religions is peace, and that is my dream کہ انسان جو ہے وہ امن کی طرف جائے گا. تو ladies and gentlemen, thank you very much for being in Pakistan and wish you success.
آپ کو بتائیں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی اس وقت گندھارا تہذیب کے حوالے سے ہونے والے سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو بدھا کی تہذیب ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ وہ تلاش جو بدھا کر رہے تھے اس تلاش میں ہم سب بھی اس وقت مصروف ہیں، اور یہ 3 روزہ بدھا کے حوالے سے سمپوزیم کی جا رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، جس میں بہت سارے ممالک سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر مونکس اور ریسرچرز اور ایکسپرٹس جو بدھا تہذیب کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن اپڈیٹ کرتا رہے گا۔ واپس پڑھیں گے ہماری گیسٹ کی طرف، سوشل ورکر نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں۔ نور، یہ بتائیے گا کہ آپ نے خاص طور پر جو کام کیا، ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نیشنل چیس پلیئر بھی ہیں، سو اٹس ونڈرفل اگین۔ یہ 50,000 سے زائد جو آپ نے والدین کو اور بچوں کو اویئرنیس کے حوالے سے کام کیا ہے، سو یہ پرٹیکولرلی کس حوالے سے اویئرنیس تھی؟ ایک تو بچوں کی زیادتی، اور دوسرا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کام پر خواتین کے ساتھ جو ہراساں کرنے کے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ جی، یہ سیشنز جو ہیں یہ میں نے ڈفرینٹ پارٹس آف پاکستان میں ارینج کروائے تھے، انکلوڈنگ فیصل آباد، کراچی، کچھ جگہ میں خود گئی، کچھ جگہ میری ٹیم ممبرز گئے، اور یہی اویئرنیس سیشنز تھے بیکاز کافی جگہ متس فیمس ہیں چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ اور بچوں سے زیادتی سے ریلیٹڈ کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یا ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یا کچھ سائنز ہوتے ہیں جس کے تھرو پیرنٹس پتہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ شاید اپسیٹ ہے یا کچھ ہو رہا ہے، یا بچوں کو اس طرح کی لینگویج سکھانی پڑتی ہے جس سے وہ بتا سکیں اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ایڈلٹس کو یا کسی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں کہ ہم لوگ کیا فیس کر رہے ہیں۔ کافی ٹائمز لوگ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یہ بہت ہی سمپل سی چیز ہے کہ جیسے ہم بچوں کو ٹریفک رول سکھاتے ہیں ویسے ہی ہمیں بچوں کو سیفٹی، ان کی سیفٹی کا بھی لینگویج سیفٹی کی ان کی سکھانی چاہیے، اور اس کو ٹیبو نہیں رکھنا چاہیے، بچوں کے لیول پر آ کے ان کو بتانا چاہیے۔ تو یہی گفتگو ہے جو میری پیرنٹس سے ہوئی، سیمینارز بھی میں نے خود بھی ارینج کیے جہاں پہ پیرنٹس کو انوائٹ کیا، اور جب لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے اس کے فوراً بعد میری جو ہمارے سابقہ ایجوکیشن منسٹر ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی کہ ان چیزوں کو ہماری ان سے میری میٹنگ پراپر ہوئی تھی کہ ان چیزوں کو ہمیں اپنے کورس میں بھی انٹروڈیوس کرنا چاہیے پرائمری لیول پر، جہاں پر ہم بچوں کو سکھا سکیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے ہراسس سے۔ اور جہاں تک وومن سیفٹی کی بات ہے، اس لاء میں ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں اب وومن کے علاوہ اس میں مین اینڈ ادر جینڈرز بھی انکلوڈ کر دیے گئے ہیں، جو بھی اس طرح کے ورک پلیس سیفٹی کے ایشوز ہیں ان پر کوئی بھی اگر فیس کرتا ہے تو وہ جا کے کمیٹی کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس لاء میں پولیس کیس نہیں بنتا بلکہ کمیٹی ہی ریزالو کرتی ہے، اور اس میں محتسب ہوتا ہے اگر آپ کو لگا ہے کہ کمیٹی نے آپ کے اگینسٹ غلط ڈیسیجن دے دیا ہے تو آپ اس محتسب کو جا کر رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو وومن امپاورمنٹ کے لیے ورک پلیس سیفٹی بہت ضروری ہے تاکہ وومن بھی سیفلی جا سکیں اور اپنے کام پہ جا سکیں، اور جس کام کے لیے وہ گھر سے نکل رہی ہیں وہ اسی پر فوکس کریں، نہ کہ وہ دوسری چیزیں یا کوئی اور ہراسمنٹ وغیرہ اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس ٹینشن میں وہ اپنا کام چھوڑ دیں اور وہ اپنا کریئر ان کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں ان چیزوں پر بھی اب کام کر رہی ہوں۔ دیٹس ویری گریٹ۔ نور، یہ بتائیے گا کہ بینگ اے فیمیل اس ٹاپک پہ کام کرنا کتنا چیلنجنگ تھا، اور کہاں کہاں سے آپ کو سپورٹ یا فیسیلیٹیشن بھی جو ہے وہ ملی؟ سب سے پہلے سپورٹ اپنے گھر سے ملی، بیکاز یہ ایک جیسے میں نے مینشن کیا یہ ایک ٹیبو ہے، تو اس پہ کام کرنا پہلے پیرنٹس کو کنونس کرنا پڑا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور ان کے لیے بھی ایک نیو چیز تھی، اور وہ بھی پہلے میری فیملی خود انکمفرٹیبل تھی اس چیز پہ کہ یہ ایک ٹیبو ہے، بٹ ان کو کنونس کرنا، اور پھر انہوں نے اس طرح سپورٹ کیا مجھے کہ جب میں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی تو میرے فادر ساتھ جاتے رہے ہیں، میرے ہیلپ کرتے رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو رجسٹر کروانے میں۔ اس کے علاوہ جب سپورٹ مجھے ملی جب میں نے والنٹیئرز ریکروٹ کیے ان کی طرف سے، ان کو ٹریننگ دی میں نے، تو وہ ساتھ جاتے رہے ہیں میرے ساتھ ڈفرینٹ سیشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے۔
اور جو چیلنجز تھے وہ یہی تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیبو ہے، تو اس میں مجھے اتھارٹیز کو، انسٹیٹیوشنز کو کنونس کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، میٹنگز آرگنائز کرنے میں کہ یہ سیشنز کروانا کیوں ضروری ہے بچوں کے لیے. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ آئی واز گیونگ اے سیشن ٹو دا چلڈرن، اور وہاں سے وہ سٹاپ کر دیا اور وہ بچوں کو بالکل اٹھا کے لے گئے کہ یہ آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز مجھے فیس ہوئے ہیں. اور وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے ابھی بھی ادھر وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ اور فیمنزم سے ریلیٹڈ لوگ ابھی تک اتنے اویئر نہیں ہیں، تو ان کو پہلے ہی ان ٹاپکس پہ اویئرنیس دینا اور یہ ان کو بتانا کہ وومن کے لیے کام کرنا کیوں ضروری ہے اور ان کی سیفٹی کیوں ضروری ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چیلنجز ہیں میرے. لیکن مجھے گھر سے بہت سپورٹ ہے، پیرنٹس کی طرف سے اور میرے پارٹنر کی طرف سے، میرے ہسبینڈ کی طرف سے، تو اس وجہ سے میں اس کام پر کنٹینیو کر سکتی ہوں اور اس کو اپنے کام کو آگے لے کر چل رہی ہوں. انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتی جائیں گے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نیشنل چیس پلیئر بھی ہیں، اتنا اچھا کام بھی کر رہی ہیں، آبویسلی فیوچر پلانز ہوتے ہیں، تو فیوچر پلانز کیا ہیں سوشل ورک کو لے کر اور یہ چیس کو لے کر، خاص طور پر نیشنل ٹیم کے ممبر ہیں آپ؟ چیس کیونکہ میرا پیشن ہے تو میں نے اب اپنے چیس سے ریلیٹڈ بھی سوشل ورک سٹارٹ کیا ہے. ایک میری ویسینٹی میں آرفنیج ہے، وہاں جا کے میں بچوں کو چیس سکھاتی ہوں، اور اس کے علاوہ آگے نیشنلز آ رہے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہے. میں اسلام آباد کی چیس ٹیم میں ابھی آ چکی ہوں، نیکسٹ نیشنلز میں اسلام آباد کی چیس ٹیم کی طرف سے پلے کروں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی آگے فوکس یہی ہے کہ انٹرنیشنل میں جا کر پاکستان کے لیے اور اچیومنٹس لے کے آؤں. لاسٹ جو میں نے چیس ٹورنامنٹ کھیلا تھا اس میں میں نے انڈین پلیئر کو ہرایا تھا، تو دیٹ از ون آف مائی بگیسٹ اچیومنٹ ان چیس، اور میں اس چیز کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کے لیے چیس میں بھی میڈلز لے کے آنا چاہتی ہوں اور اسی طرح اپنا سوشل ورک بھی کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. نور، یہ بتائیے گا کہ چیس کھیلنے کا شوق آپ میں کیسے پیدا ہوا؟ کوئی انسپریشن تھی یا ویسے ہی دیکھتے دیکھتے شوق ہو گیا کہ نہیں مجھے یہ بھی کھیلنی چاہیے؟ بچپن میں چیس کھیلنا سٹارٹ کی تھی جب میرے فادر نے مجھے سکھائی تھی، لیکن تب مجھے پروفیشنلی چیس ہو رہی ہے پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں تھی. تو جب میں یو ایس اے موو ہوئی ہوں وہاں پر میں نے کوچنگ لی. ون آف دا بگیسٹ فیمیل چیس پلیئر ان دا ورلڈ، جو فرسٹ گرینڈ ماسٹر تھیں، وومن گرینڈ ماسٹر سوزن پولگار، ان سے میں نے کوچنگ لی. اور پھر میں نے پاکستان میں آ کر پروفیشنل چیس کی ریسرچ کی کہ یہاں پہ ٹورنامنٹس کہاں ہو رہے ہیں، اور وہاں سے میں نے پاکستان کے لیے بھی ٹورنامنٹس کھیلنا شروع کیے. اور آج کل ہماری فیڈریشن بھی بہت ایکٹیو ہے اور وہ نیشنلز کروا رہے ہیں اور ٹورنامنٹس کروا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی ہیلپ ہو رہی ہے اپنی گیم کو بھی امپروو کرنے کے لیے. آل رائٹ. سو کووڈ-19 میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا، خاص طور پر صحت کی ٹیم سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے حفاظتی سوٹ، فوڈ ڈرائیوز اینڈ کلاتھ ڈرائیوز. تو کیا اسی کے بنا پر آپ کو ڈیانا ایوارڈ ملا ہے، یا آپ کی جو کوششیں ہیں خواتین سے ریلیٹڈ اور بچوں سے زیادتی سے ریلیٹڈ، اس پر آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا؟ ڈائنا ایوارڈ جو ہے وہ ایک اوور آل مجھے جو بھی میں نے سوشل ورک کیا ہے پاکستان کے لیے اس پر ملا ہے، جس میں میں نے چائلڈ ابیوز اویئرنیس اور وومن امپاورمنٹ، ساتھ ساتھ میری جو چیس کے میں بچوں کو آرفنیج میں جا کے ٹریننگز دے رہی ہوں اس کے لیے، اور جو فوڈ ڈرائیوز ہیں اور کلاتھ ڈسٹریبیوشن ہے وہ سب. اور کووڈ سے پہلے بھی ایون ان ونٹرز ہر سال ہماری ایک کلاتھ ڈرائیو ہوتی ہے ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے، جدھر ہم ڈفرینٹ کمیونٹیز کو جا کر ڈیزرونگ کمیونٹیز کو کپڑے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور رمضان میں ہماری راشن ڈرائیو اور رمضان ڈرائیو ہوتی ہے، افطار اینڈ سحری کے دوران ہم لوگ ارینجمنٹس کرتے ہیں ڈیزرونگ کمیونٹی کے لیے. تو اوور آل جو میرے 7 ایئرس کی ایفرٹس ہیں ان پر یہ مجھے ڈائنا ایوارڈ ملا ہے. اچھا نور، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس وقت کن ایریاز میں فوکسڈ ہیں جہاں پر آپ کام کر رہی ہیں، اور آپ اگر کچھ جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے کچھ اپیل کرنا چاہتی ہوں، ملک کے مختلف حصوں میں آپ اس وقت دیکھی جا رہی ہیں، تو وہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز آپ اگر پرفارم کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر ہمارے بہت سارے یہ جو بارڈر سائڈ ایریاز ہیں، فار فلنگ ایریاز ہیں، شہروں کی ایکسیس جہاں پر دور دور تک نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کرنا چاہتی ہوں؟ جی،
آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی جانا کبھی کبھی کچھ جگہوں پر امپاسبل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میری ٹیمز ہیں، ریپرزینٹیٹیوز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، بلوچستان میں ہے، کراچی میں، فیصل آباد میں خود جاتی رہتی ہوں اکثر، تو جو پاس سٹیز ہیں وہاں میں خود جاتی ہوں، اور جو دور ہیں وہاں پہ میری ٹیم ممبرز ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ خود سیشنز دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے مجھے تو دے کین بیکم اے پارٹ، دے کین ریچ آؤٹ ٹو می، آئی ایم آلویز اویلیبل آن سوشل میڈیا، واٹس ایپ، اینڈ وہاں پہ میں جو بھی میرے کام کو جوائن کرنا چاہتا ہے میں پرسنلی ان کو ٹرین کر سکتی ہوں کہ کس طرح وہ جا کر جس بھی فیلڈ میں وہ آنا چاہتے ہیں، وومن امپاورمنٹ یا چائلڈ ابیوز اویئرنیس، چائلڈ رائٹس، تو اس کے لیے آئی ول ٹرین دیم، اور وہ جا کر خود سیشنز دے سکتے ہیں یا خود ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں. ایون اف یو آر سٹنگ چھوٹی سی گیدرنگ میں اور وہاں بھی آپ ایک پوائنٹ ریز کر دو اور ایک بندہ بھی آپ سے انسپائر ہو جائے یا ایک بندہ بھی موو ہو جائے، تو آئی تھنک دیٹ از مور دین انف. اور یہی ایک ہر کسی کا گول ہونا چاہیے کہ چھوٹی بات سے چینج لے کے آنا چاہیے اور اس کو پھر اس کا ایک ریپل افیکٹ کریٹ ہو اور وہ آگے جاتا رہے. پھر نور یہ بھی ایڈ آن کیجیے گا کہ کیا آپ اکیلے ہی یہ ساری ڈرائیو جو ہیں یہ چلا رہی ہیں یا آپ کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریشن بھی بیچ بیچ میں کر لیتی ہیں؟ جی کولیبوریشن ہے بالکل. کافی دفعہ یہ جس طرح ہم نے جب کووڈ کے دوران کام کیا تھا تو اس میں بڑی آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ انوالو تھیں یا ہم خود اپنے والنٹیئرز ادھر بھیج دیتے تھے. ہم نے ویسے اپنی آرگنائزیشن کے بھی تحت کام کیا تھا لیکن ہمارے والنٹیئرز بڑی آرگنائزیشنز میں بھی جاتے تھے، جس طرح الخدمت آرگنائزیشن ہے یا ایدی فاؤنڈیشن ہے. راشن ڈرائیو ہم نے ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ کی تھی، اور جو کلاتھ ڈرائیو ہے وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن میں بھی ہمارے والنٹیئرز گئے تھے. باقی ہم لوگوں نے اپنے اون بھی جو سیفٹی سوٹس ہیں وہ بنوا کے ہاسپٹلز وغیرہ میں ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. لاسٹ میں نور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں ہماری یوتھ سے ریلیٹڈ، کیونکہ یوتھ کو ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہم ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم بھی کر رہی اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے چیس میں گئیں. اگین وہ ایک الگ فیلڈ ہے، سوشل ورک ایک ٹوٹلی الگ سائڈ ہے. آپ نے دونوں کا امتزاج کیا کیونکہ ہر چیز کو کمبینیشن میں لا کر پیش کیا جائے تو وہ مزید نکھر کے اور خوبصورتی سامنے آتی ہے. سو ایسے بچے جو شاید چیس کبھی کھیل بھی نہ سکتے ہوں، آپ ان کو چیس جو ہے وہ اتنی مشکل اور ٹرکی گیم کی طرف لے کر آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کو بھی اس وقت ضرورت ہے. سو ایک میسج آپ کا تمام تر آڈینس کے لیے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ڈونر بیسڈ آرگنائزیشن ہے یا سیلف فنڈڈ ہے؟ جی میسج میرا یہی ہے یوتھ کو کہ وہ اپنا پیشن ڈسکور کریں اور اسی میں ہی وہ ورک کریں، تاکہ جب اگر آپ جس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اس پر کام کرتے ہیں تو یو فیل مور موٹیویٹیڈ اور آپ ایزیلی اپنے گولز کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کریں اس میں آپ اپنے ملک کے لیے ضرور کام کریں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، بیکاز ہماری جو اسپورٹس کی فیلڈ ہے یا سوشل ورک کی فیلڈ ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ یوتھ اسٹیپ ان کرے. اور پاکستان میں ویسے بھی پاپولیشن میں سب سے زیادہ یوتھ ہے، تو اگر یوتھ انگیج نہیں ہوگی تو ہمارا کنٹری اس طرح پروگریس نہیں کر پائے گا. اور جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی فارن فنڈنگ ابھی تک نہیں لی ہے. ہم لوگ سیلف فنڈڈ آرگنائزیشن ہیں اور میرے جو والنٹیئرز ہیں ہم لوگ وہی پول ان کرتے ہیں اور ہم لوگ اسی کے تھرو ہی اپنے پروجیکٹس وغیرہ کرتے ہیں. ہم نے جو بھی کرنا ہو، ہم نے آج تک کوئی فنڈنگ نہیں لی ہے. اور ایون کیونکہ ہمارے زیادہ تر والنٹیئر اسٹوڈنٹس ہیں، میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم لوگ اپنی پاکٹ منی پول ان کر کے فی الحال ہم لوگ پروجیکٹس کرتے ہیں اور اٹ از ورکنگ فار اس سو فار. بٹ ہوپ فلی ہم لوگ اس چیز کو آگے جا کے ایکسپینڈ بھی کریں گے اور اپنی آرگنائزیشن کو ایک مے بی ہم لوگ جائیں ایک اسٹرکچرڈ فنڈنگ کی طرف، بٹ ابھی ایز سچ کوئی پلان نہیں ہے اس کا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا جو مشن ہے وہ تمام تر یوتھ میں پھیلے گا. اور اسی اچھے سے میسج کے ساتھ آج کے پروگرام کو کلوز کریں گے کہ اپنے ملک کے لیے آپ لوگ کام کریں، چاہے آپ مرضی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو سرو کریں. مجھے رشنا کو اور صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.